नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। आप देख रहे होंगे कि ये आयात वही हैं जो कल हमने पढ़ी थी। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 to 5। कुछ लोगों ने कहा कि ये हमें सबक मुश्किल लगा है, हमें इतनी याद नहीं होती एक दिन में, तो मैंने सोचा कि फिर आज हम वही रिपीट कर लेते हैं और थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्यों मुश्किल ये लगी हैं। नो डाउट कि ये आयात थोड़ी ज़्यादा थी। पहली जो मतलब स्टार्ट है सूरह माइदा का, ये पहला लेसन जो था ये थोड़ी ज़्यादा आयात थी, फिर इसके आगे तकरीबन नॉर्मल है। आयात तो ज़्यादा नहीं थी, ये आयात थोड़ी सी बड़ी थी। अब हमने देखना है कि ये आयात हमें मुश्किल क्यों लगती हैं। पहली बात तो ये है कि हमने, जैसे मैंने, आपको पता होगा जिन लोगों ने स्टार्ट से मेरे साथ कुरान पाक शुरू किया है, मैंने उनसे एक बात की थी। ये बात है पिछले रमज़ान की। हमने ये तय किया था कि हम 1.5 साल में इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। मैंने बल्कि कहा था कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी का 1.5 साल दे दें, और वो भी ये नहीं कि आपने सारे काम छोड़ के आ जाना है, बल्कि आपने आधे घंटे की क्लास लेनी है जो मेरी तरफ से कंपल्शन है, और आधा घंटा आपने बाद में उसको बैठ के जो हमने पढ़ा होगा उसे याद करना है। लेकिन इन दोनों औकात में आपने यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये टाइम सिर्फ कुरान के लिए ही रखना है। तो इंशाअल्लाह आपको ये 1.5 साल था, फिर आप कहते रहे कि नहीं, हमें आप जरा स्पीड आहिस्ता रखें, टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो हमने स्टार्ट किया ये जुलाई में, छोटी ईद के बाद, और बहुत आहिस्ता, बहुत थोड़े से हमने स्टार्ट किया, आसान से मुश्किल तक की तरफ, जो एक तरीक़ेकार होता है ना, टीचिंग का असूल है कि आसान से मुश्किल की तरफ जाएं, हम थोड़े थोड़े से हमने स्टार्ट किया। तो ज़ाहिर है जिन्होंने शुरू में पढ़ा उनको पता है कि हम एक एक लफ्ज़ पे कितना कितना टाइम लगाते थे, रूट वर्ड्स भी याद करते थे, फिर टेस्ट भी रूट वर्ड्स के भी, और अल्फाज मीनिंग भी, और काफ़ी शुरू का इसी तरह से हुआ करता है। फिर कुछ लोग जब बीच में दाखिल हुए, अब ज़ाहिर है उन्होंने वो शुरू वाला आसान वाला जो मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला था, वो उन्होंने मिस कर दिया, स्किप कर दिया। अब वो तो बीच में आए हैं, अब उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल भी था। हमने किसी को मना नहीं किया, बल्कि जिसने भी कहा कि मैं यहाँ शामिल होना चाहता हूँ तो मैं बाद में भी कर लूँगा, हमने सबको इजाज़त दे दी। तो अब मेरा ये ख़्याल है कि शायद फिर उन लोगों को मुश्किल लगता है जिन्होंने शुरू में वो सही अल्फ़ाज़, ज़ाहिर है अल्फ़ाज़ तो वही आते हैं। शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि कुरान में तकरीबन इतनी रेपिटिशन है कि टोटल अगर 80,000 अल्फ़ाज़ हैं तो बेसिक वर्ड्स इसमें 20,000, 20,000 अल्फ़ाज़ हैं जो रिपीट हो के 80,000 बन गए हैं। और इसी तरह से फिर वो 20,000 में से भी उर्दू के जो अल्फ़ाज़ हैं 500 तकरीबन वो हैं। फिर बाकी जो 1500 अल्फ़ाज़ हैं वो भी उर्दू के किसी न किसी लफ्ज़ से मिलते होते हैं। कुछ न कहीं, अब इसी स्क्रीन पे आप देख लें कि मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी तो देखेंगे हम कि हर लफ्ज़ किसी न किसी उर्दू के लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिन्होंने शुरू में पढ़ लिए 4 पारे, 5 पारे, अब वो तो बेसिक वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाज़ तो याद कर चुके हैं। अब जो आया ही 5वें पारे से है या चौथे पारे से है, छठे पारे में जिसने जॉइन किया, उनको तो ये मुश्किल लगेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे-जैसे 2-4 लोग हर पारे में ऐड होते जाएँगे तो हम फिर पहले पारे की तरह से ही हम 4-4 लाइनें पढ़ना शुरू करेंगे, ये तो नहीं होगा। अब ज़ाहिर है इसमें वही शामिल होगा जो अपने आप पे जिसको ये भरोसा है कि मैं कर लूँगा,
میں ان کے ساتھ چل لوں گا، نہ سے ہی اس طرح وہ کوالٹی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، کون سا ہم نے کوئی ایسی ڈگری لینی ہے کہ بھئی اس میں ہمارا کوئی جی پی اے کام آ جائے گا، یا تو کوئی بات نہیں، کسی پارے میں نمبر کم بھی آ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ 2-3 پارے کریں گے تو آپ میں بھی وہی روانی آ جائے گی، اور دوبارہ سے جب شروع کریں گے آپ پورے کا پورا ہی قرآن دوبارہ سے پھر ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ایک دفعہ کر کے بس انسان نے اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ تو آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے اتنی دفعہ ہی اس کا مزہ دوبالا ہی ہوتا ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں اب پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے بعض دفعہ ایسی آیتیں آ جاتی ہیں وہ ایسے دل پہ دماغ پہ کلک کرتی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، یہ مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آئی قرآن میں، یہ مجھے کیوں نہیں اس بات کا پہلے پتا چلا، تو یہ تو ہر دفعہ نیا ہی ہمیں لگتا ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ ریزن لگ رہی ہے کہ وہ جو نئے لوگ ہیں ان کو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نا ہم ویسے ہی مطلب اس سلائڈ کو آپ دیکھیں، کچھ آپ کو لگ رہا ہے بہیمۃ الانعام تو بڑا مشکل سا لفظ ہے، محل الصید یہ تو بڑا مشکل سا لفظ ہے، ہم خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں اور چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں وہ پھر اور مشکل ہمیں لگتا ہے، پھر اس کے بعد ہم کسی سے دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آج کا سبق بہت مشکل ہے، وہ جو دوسرا بندہ پہلے تھوڑا سا اس نے سوچا ہوتا ہے نا، اس ایک کے کہنے سے وہ کہتا ہے ہاں مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا یہ بہت مشکل ہے، پھر آگے ہی آگے بات، مجھے یاد ہے جب بچے میرے قرآن حفظ کرنے جاتے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے، بیٹی میری نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آج کا جو سبق ہے نا پہلے سے ہی جو پہلے پڑھی ہوئی بچیاں تھیں نا وہ پہلے سے کہتی تھی یہ والا سبق بہت مشکل ہے، یہ جلدی یاد نہیں ہوتا، یہ دیکھنا جب تم یہاں پہ آؤ گی تمہیں جلدی نہیں، وہ ان کے ذہن ایک ایسا بن گیا کہ یہ بہت مشکل ہے، اور جب وہ اس کو پڑھنے لگے اسے بہت مشکل لگا، تو وہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ کہنے سے نا کہ یہ بہت مشکل ہے تو یہ بس ایک سائیکولوجیکلی انسان اس کو مشکل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے اگر یہ کہا جائے دوسروں کو، بلکہ کہا ہی نہ جائے، اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کو آپ اپنے تک رکھیں، کئی لوگ اب دیکھیں جیسے گروپ میں میسج آیا کہ یہ سبق مشکل ہے یہ زیادہ تھا یہ، تو اب 80 کے قریب تو لوگ ہیں نا جو پڑھتے ہیں اور ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، تو یقیناً آپ ضرور میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں پہلے مشکل نہیں لگ رہا ہوگا، یہ سن کے پھر انہیں لگا کہ ہاں یہ تو مشکل ہے، واقعی یہ تو آج کا سبق تو بہت مشکل ہے۔ ہاں زیادہ والی بات میں مانتی ہوں، لیکن وہ زیادہ میں بھی آپ دیکھیں یہ یا ایھا الذین آمنوا، آخری لائن دیکھیں ان اللہ یحکم ما یرید، ان کا ترجمہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہت دفعہ یہ ترجمہ کر چکے ہیں، بار بار یہ آ چکے ہیں، اس میں صرف درمیان کی 3 لائنیں ہیں جن کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے، اور اسی طرح ہر سلائڈ میں اسی طرح سے، تو یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 1 گھنٹہ ہم نے لگانا ہے، اب پہلے آپ اپنا یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ اس بات پہ کو فالو کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا مطلب ہے آدھا گھنٹہ آپ نے یہ سلائڈس سنا، آڈیو سنی، پھر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کو یاد کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خاموشی، تنہائی، اور اس طرح اگر آپ آدھا گھنٹہ یاد کر لیں، میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو کہ یہ سبق آپ کو پرفیکٹ یاد ہو جائے، اور آپ نے ڈیلی 1 گھنٹہ دینا تھا، کیا آپ اس پہ پورے اتر رہے ہیں کہ آپ ڈیلی 1 گھنٹہ دیتے ہیں؟ ہماری کلاس تو ہوتی ہے ہفتے میں 4 دن، 3 دن ایکسٹرا ملتے ہیں آپ کو، اگر کبھی تھوڑا سا مشکل آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلے 3 دن ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ قرآن کے لیے نا ہمیں کوالٹی ٹائم سلیکٹ کرنا چاہیے، کوالٹی ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں اسکولوں میں آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں، مجھے بھی یاد ہے جب ہم اسکولوں میں ہوتے تھے یا کالجز میں بھی ایون کے سارے جو مشکل سبجیکٹ ہیں نا، پہلا پیریڈ میتھس کا، دوسرا انگلش کا، تیسرا سائنس کا، مطلب جو مشکل سمجھے جاتے ہیں سبجیکٹ، وہ شروع میں ہمیشہ اسلامیات کا پیریڈ لاسٹ پیریڈ، گرمی کا موسم ہونا، 1-1.5 کا ٹائم، اور جناب اسلامیات کا پیریڈ، ٹیچر بھی بیچاری اونگتی ہوئی آ رہی ہے اور ہم بھی برے حال ہیں گرمیوں سے، اور اس وقت ہمیں اسلامیات پڑھائی جاتی تھی، آپ کو نے بھی ایسی پڑھی ہوگی، تو یہی حال اگر ہم کریں گے کہ قرآن ہم اس وقت پڑھیں جب تھک کے ہارے، اب سارے کاموں سے ہمارا جسم ٹوٹ رہا ہے، ہر کام ہم نے اپنا کوالٹی ٹائم میں کر لیا، تو پھر جب ہم اسے پڑھیں گے تو پھر تو پڑھتے پڑھتے سونا ہی ہے نا، سنتے سنتے ادھر آپ نے آڈیو لگائی
ادھر لوری کی طرح اس نے آپ کو سلا دیا. تو اس کے لیے اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن وہ کوالٹی ٹائم ہے جس وقت آپ کی ساری صلاحیتیں آپ کی تازہ دم ہیں آپ، اور اس وقت آپ قرآن کو ٹائم دیا کریں. اور مشکل کچھ بھی نہیں ہوتی، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. اور دعا مانگ کے پڑھنا شروع کیا کریں. اور جب بے شک آپ کلاس لے رہے ہوں، بے شک آپ ریکارڈنگ سن رہے ہوں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ خاموشی اور تنہائی، اکیلے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ، اور یہ کچھ ٹپس ہیں ان کو نوٹ کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فرق پڑے گا. ایک آپ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے ادھر سے کوئی بول پڑا، ادھر سے کوئی بیچ میں بات کر لی اور آپ سن رہے ہیں تو وہ بیچ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں. اور ایک ہے آپ بالکل خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کے، اور پھر آپ لکھا کریں مشکل الفاظ. پورے لیسن میں سے آپ اپنی کاپی رکھیں اور اس کاپی کے اوپر ایک دو تین کلرز کی آپ پین لے لیں، ایک اپنا فولڈر بنا لیں، کوئی ایک ایسی فائل بنا لیں جس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ کلرز کے آپ کے پاس پین بھی ہوں، آپ کے پاس ہائی لائٹر بھی ہو، آپ کا قرآن بھی ہو، آپ کے پاس اسٹکی نوٹس بھی ہوں. اور پھر آپ جو مشکل الفاظ ہوں آج کے سبق میں، جیسے آج کا اگر آپ سبق دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے الفاظ وہی ہوں گے اور بہت سے وہ ہوں گے جو تھوڑے سے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن 2-3 دفعہ ریپیٹ کرنے سے وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. ان کو مشکل میں نہ لکھیں، مشکل میں وہ لکھیں جو آپ کو لگے کہ یہ مجھے کنفیوز کر رہا ہے یہ لفظ، اس کو تو آپ لکھتے جائیں ایک کلر کے ساتھ. یہ مشکل الفاظ ہیں یا نئے الفاظ کہہ رہی ہوں، جو نئے الفاظ آئیں گے ایک لیسن میں، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا جائے گا کہ آج کے لیسن میں کتنے الفاظ نئے تھے میرے لیے. کسی کے لیے 10 ہوں گے، کسی کے لیے 6 ہوں گے، کسی کے لیے 4 ہوں گے، کسی کے لیے 2 ہوں گے. ہر انسان کے لیے ساتھ وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. پھر وہ نئے الفاظ میں سے جو آپ کے لیے مشکل ہونا ان کو آپ اسٹکی نوٹ پہ لکھیں. وہ ایک چھوٹا سا آپ بے شک اپنے جہاں کچن میں زیادہ دیر رہتی ہیں تو وہاں پہ لگا لیں، اگر آپ کہیں ٹریول کرتی ہیں تو اپنی کسی ڈائری پہ، اپنے پرس پہ یا کسی ایسی جگہ پہ لگا لیں. اور جب آپ فارغ ہوں، اور فارغ کیا، ہم بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ بہت ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹریول کر رہے ہیں، کسی فنکشن پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن ہی کھولیں، وہ چھوٹا سا ایک آپ کے پاس فلیش کارڈ سا ہو، چھوٹا سا جو آپ کے پاس ہو، یا اسٹکی نوٹس ہوں کسی جگہ پہ آپ نے لگائے، اس میں 3-4 لفظ لکھے ہوں اور ان کو آپ بار بار جب ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، مشکل نہیں آپ کو لگے گا. تو اور ٹائم تو ہمارے پاس کہیں واک کرتے ہوئے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، کبھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ریپیٹیشن مانگتے ہیں یہ الفاظ کہ ہم بار بار ان کو دہرائیں. اور آپس میں آپ پیئر بنا لیں اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، ان کے ساتھ جب گفتگو کریں تو آپ اسی موضوع پہ بات کیا. مجھے یاد ہے کالج میں ہم نے نیا نیا جب قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک ہماری الحمدللہ بریک ہوتی تھی، بڑی لمبی بریک ہوتی تھی، اور اس میں ہم نے کچھ لوگوں نے قرآن سٹارٹ کر لیا. تو پھر یہ ہوا کہ ہم جو ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے تھے وہ کرنے کی بجائے جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہم قرآن کے وہ موضوعات، قرآن کے الفاظ، قرآن کے جو فہم کی باتیں ہوتی تھیں ہم وہ ڈسکس کیا کرتے تھے الحمدللہ. تو ایک تو غیبتیں کرنے سے جان چھوٹ گئی، اور ایک یہ کہ بہت اچھا لگتا تھا قرآن کے اندر. بعض اوقات مجھے تو یوں بھی یاد ہے کہ کبھی کبھی اسٹوڈنٹس نے فری ہو جانا، ہم نے کالج میں صرف ٹیچرس نہیں ہونا، تو ہم ہی میں سے مجھے یاد ہے ایک نے بورڈ کے اوپر لکھ کے ڈایاگرام بنا کے کہ یہ ہم پڑھ رہے تھے آئی تھنک کہ پچھلے قصص تھی یا انبیاء، جس میں پچھلے واقعات تھے، اور وہ عاد سمود کہ پہلے کس پہ عذاب آیا، پھر کس پہ آیا، پھر کس پہ آیا. تو یہ اس طرح سے مل کے کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے. اب واٹس ایپ پہ ہم اتنی گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ہم اس طرح اپنی پیئر بنا لیں اپنی کلاس فیلو سے، یا گھر کے اندر اگر آپ کو کوئی مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. ایک دوسرے کو سنانے سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں ہم کم کر دیں. جتنی دیر ہمارا قرآن چل رہا ہے نا، ہم دیکھیں ابھی غور کر کے دیکھنا، کل کا دن ایک پورا اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ کتنی باتیں، کتنا ٹائم میں نے اس گفتگو میں لگایا جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک واقعہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہم وہی واقعہ، بس ایک انسان کی نیچر ہے نا، میں اس لیے بتا رہی ہوں، سب کی یہی ہوتی ہے، اس سے ہم اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں.
मसरूफियात हैं, ज़ाहिर है सबकी, बच्चों वालियाँ भी हैं, घर वालियाँ हैं, जॉब वाले सब लोग हैं। तो हम टाइम कैसे बचा सकते हैं? अपने आप को ना कल का दिन सबने ऑब्ज़र्व करना है और मुझे बताना भी है कि किन कामों पे हमारा टाइम ऐसे कामों पे, ऐसी बातों पे लगता है जिनकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई एक वाक़या हो जाता है, पहले हम एक को सुनाते हैं, फिर वो पूरी तफ़सील हम दूसरे को सुनाते हैं, फिर हम तीसरे को सुनाते हैं। बाज़ औक़ात हम उसको इतना लंबा कर देते हैं, बात को लटका-लटका के, बात थोड़ी-सी बात, हम एक बात को बहुत मुख़्तसर भी कर सकते हैं। हम एक बात को स्किप भी कर सकते हैं। ये बात अगर इस बंदे को ना भी बताई गई तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसको बस जाने दें। वो टाइम हम कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वक़्त बहुत है हमारे पास, हमें वक़्त का सही इस्तेमाल नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट पे बाकायदा वर्कशॉप्स होती हैं कि हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। कौन-सी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, कौन से काम हैं जो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बहुत बाज़ औक़ात हम इतने मतलब ऐसे-ऐसे काम कर रहे होते हैं कि वो ना भी अभी किए जाएँ कुछ देर तो मेरा ख़्याल है गुज़ारा हो सकता है। जिन जगहों पे जाए बगैर गुज़ारा हो सकता है वो स्किप कर दिया करें। देखिए, ये कोई छोटा काम नहीं है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को जो मैट्रिक कर रहे होते हैं, 8वीं के स्टूडेंट्स होते हैं, 5वीं के स्टूडेंट्स होते हैं। कभी कोई टीचर कोई उनको मुश्किल वाला कोई चैप्टर पढ़ा दे, पूरी-पूरी रात बैठ के वो उसको तैयारी कर रहे होते हैं। प्रायोरिटीज़ की बात है ना। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को किन चीज़ों को बनाया? इस किताब को हम कुछ क्या समझते हैं? ये अल्लाह का कलाम है और हमने इस समंदर में कदम रख लिया है। अब इसे अबूर करना है। अब इसके लिए हमें बहुत मेहनत की भी ज़रूरत है। मेहनत से ज़्यादा शौक, मोहब्बत, अक़ीदत, यकसुई की ज़रूरत है। हमारी एसोसिएशन की ज़रूरत है कि हम इसके साथ हमारा कितना हम ताल्लुक़ कितना बनाते हैं। हम क्या समझ के याद करते हैं, ये मेरे अल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं। तो आप देखें कि जो जैसे-जैसे आपकी मोहब्बत बढ़ेगी ना, आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएँगी। और एक और टिप है आपके लिए कि तर्जुमा हमेशा बोल के याद किया करें। देख के ना याद किया करें। बाज़ औक़ात मुँह हमारा बंद हो और हम आँखों से देख रहे हैं, जैसे इस तरह नहीं, ज़बान से पूरी आयत पढ़ें। औफ़ू बिल उक़ूद, पूरा करो अहदों को। फिर बोला करें औफ़ू, इफ़ाए अहद, वफ़ा, उक़ूद अक़द से है। तो ये रिलेट किया करें चीज़ों को। लफ्ज़ों को किसी न किसी लफ्ज़ के साथ रिलेट कर लिया करें। तो जब हम मकसद तो हमने ये इसको सीखना है, उस वक़्त का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह वो वक़्त आएगा कि आप तिलावत सुना करेंगी और आपको एक-एक लफ्ज़ की समझ आएगी और आपको ये बातें याद आएँगी, ये जब हमने पढ़ा था, ये जिस दिन हमने पढ़ा था, आपको वो पूरी रिलेशन एक कायम हो जाता है। मुझे याद है मैं कभी कुरान पढ़ रही होती हूँ ना, 1977 की बात है जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, मैं 7th क्लास में थी और मुझे हर सबक के साथ कोई ना कोई वाक़या याद आ जाता है। ये वाला जो सबक था, उस दिन मेरे कज़न की शादी थी, मुझे छुट्टी नहीं मिली थी। ये सबक जो था, उस दिन फलाँ काम था और मैंने इस तरीके से इसको किया था। मतलब रिलेशन चीज़ों के साथ वो एक ना इंसान की एसोसिएशन हो जाती है। आपका अपना जो कुरान पाक है, उसके ऊपर आपने कभी कोई डेट लिखी होगी, कभी हाइलाइट किया होगा। आप पीछे मुड़ के देखेंगी, तो आपको वो सारी चीज़ें रिलेट होती चली जाएँगी, आपको याद में आपके आती जाएँगी। रेपिटिशन बहुत ज़रूरी है कुरान पढ़ने के लिए। रिपीट किया करें बार-बार। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता कि इसको 10 दफ़ा पढ़ें, इसको 5 दफ़ा पढ़ें। सुनाएँ किसी को और जब हम ये काम अल्लाह के कलाम के लिए टाइम लगाते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है फिर उस बंदे के सारे काम मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ। अगर हमें याद हो जाता है, ये भी एक अलग बात है। हमें नंबर अच्छे आते हैं, ये भी एक बोनस है। आप हर दफ़ा स्टार लेती हैं, ये भी एक बोनस है। असल चीज़ क्या है कि मैं अपना वक़्त अपने अल्लाह के कलाम को दे रही हूँ, अल्लाह की किताब को दे रही हूँ। और जो बंदा अपना वक़्त अल्लाह की किताब पे लगाता है, ये अल्लाह का वादा है कि वो दुआ ना भी माँगे, उसके दिल के अंदर जो दुआएँ हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं बगैर माँगे उसको अता कर देती हूँ। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरुल मुहसिनीन, अजर तो हमारा है ही है। अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। तो हमें ये करना है कि हमने
دیکھنا ہے. اب میں اس کو آپ کو آج ریوائز کراتی ہوں. آج اگلا ہم نہیں پڑھیں گے. ریوائز کرتے ہوئے آپ دیکھتے جائیے کہ کہاں آپ کو مشکل لگ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا. ویسے تو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے. اے ایمان والو، اوفو پورا کرو. فعل امر وفا سے، ایفائے عہد سے، وعدہ پورا کرنا کے لیے ہم وفا کا لفظ بولتے ہیں، ایفا کا بولتے ہیں. بالعقود، عقد کل بھی میں نے بتایا تھا. عقد گرہ کو بھی کہتے ہیں، عقیدہ بھی اسی سے ہے. عقد ثانی دوسرے عقد، دوسرے نکاح کو کہا جاتا ہے. گرہ لگانا، ٹھیک ہے. اور پختہ عہدوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اپنے عہدوں کو پورا کرو. احلت، اب روٹ سے پتہ چل جاتا ہے حلال ہی ہے. اس کا مطلب ویسے جن کو گرامر تھوڑی آتی ہے ان کو تو پتہ ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. احلت مؤنث کا صیغہ ہے. حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے بہیمۃ الانعام. اب بہیمہ جو ہے نا یہ لفظ، یہ ابہام کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں یہ اس بات میں تو بڑا ابہام ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی. یعنی جانوروں کو بھی ظاہر ہے سمجھ نہیں ہوتی، عقل کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے. بہیمۃ الانعام، چپائے چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. اب بہیمہ ایک میرا خیال ہے نیا لفظ ہے. عقود بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اوفو تو بہت کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. یوفونا پورا کرتے ہیں، بعہدہم اذا عاہدوا، تو یہ تو بار بار آیا ہے. عقود کا لفظ بھی آ تو چکا ہے، لیکن چلیں یہ ذرا مشکل ہوگا. اور بہیمۃ الانعام یہ ایک لفظ نیا ہے. الا مگر، ما یتلا جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تلاوت سے. تلا یتلو بہت دفعہ پیچھے گزرا ہے. علیکم تم پر. غیر محلی، اب دیکھنے میں یہ لفظ مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر ذرا سا دیکھیں غیر قانونی کیا ہوتا ہے، جو جس میں قانون نہ ہو. غیر اخلاقی کیا ہوتا ہے، جس میں اخلاق نہ ہو. غیر محلی کیا ہوگا، جو حلال نہ ہو. تو غیر محلی، نہ حلال جاننے والے. کس کو؟ صید. صید کیا ہوتا ہے؟ شکار. شکاری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صیاد. خدا آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے. تو غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ جاننے والے، نہ سمجھنے والے حلال شکار کو. وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم احرام میں ہو. احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ حکم دیتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے. ہارڈلی 2-3 مشکل الفاظ ہیں اس میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، وہی لفظ پھر آ گیا. نہ تم حلال سمجھ لو. جس چیز کو تم حلال سمجھ لو گے، جو تمہارے اوپر حرام ہے، اگر تم اسے اپنے اوپر حلال سمجھ لو گے تو گویا تم نے اس چیز کی بے حرمتی کر دی. لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو. شعیرہ کئی دفعہ ہم نے، اشار دراصل بال کو کہتے ہیں. شعور بال جیسی باریک سمجھ کو کہتے ہیں. تو شعیرہ نشانیوں کو کہتے ہیں. شاعر اس کی جمع ہے. جو شعور دلانے والی چیزیں ہیں نا، ان کو، وہ نشانیاں جو آپ کو شعور دلاتی ہیں. شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. انہیں اپنے اوپر حلال نہ سمجھ لو جو چیز تم پہ حرام ہے. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو. ولا الہدیہ، ہدی کے جانور پیچھے ہم نے بہت دفعہ پڑھا. قربانی کے جانور جو اللہ کے گھر لے جانے کے لیے، جن کو ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں. ولا القلائد، قلادہ گلے کے پٹے کو کہتے ہیں. قلائد اس کی جمع ہے. اور نہ پٹے والے جانوروں کی بے حرمتی کرو. یہ وہ چیزیں ہیں، کاؤنٹ کرتے جائیں کن کن چیزیں. وہ جو تحلو ہے وہ کس کس چیز کے لیے آ رہا ہے؟ شاعر اللہ کے لیے، شہر الحرام کے لیے، ہدی کے جانوروں کے لیے، پٹے والے جانوروں کے لیے، اور آمین البیت الحرام، جو لوگ اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے ہوں، جو اللہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کو بھی عزت و احترام دو، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. یبتغون فضلا من ربہم، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل. یبتغون، ابتغاء، یبتغی ہم نے بہت دفعہ پڑھا. اور فضل تو فضل ہوتا ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اور رضوانا، اس میں کون سا، یہ تو رضوان ہی ہے.
رضوان کیا ہوتی ہے؟ رضامندی. رضامندی کیا؟ خوشنودی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام اتار دو. ایک ہوتا ہے حالت احرام، ایک حلال ہو جانا. ہل اور حرم دو چیزیں ہیں. فَاسْتَعْدُوا، پھر شکار کر لو. یہ بھی وہی سعید کا ہی روٹ ہے، شکار کر لو. فَاسْتَعْدُوا، پھر شکار کر لو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ آمادہ کرے. اب ہرگز کا معنی کہاں سے آیا؟ وہ جو نون ثقیلہ ہے، نون شد والا، ہرگز کے معنوں میں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں. شنآن، دشمنی، بغض، قوم، کسی قوم کا. ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تمہیں. صدو، انہوں نے روکا. کم، تمہیں. ان، یہ کہ. ان المسجد الحرامی، مسجد حرام سے. کس چیز پہ نہ آمادہ کرے تمہیں؟ ان تعتدو، یہ کہ تم زیادتی کرو. تعدی، ظلم و زیادتی، ظلم و تعدی زیادتی کو کہتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا، یہ تو فعل امر ہے، اور تم مدد کرو، تعاون کرو. عَلَى الْبِرِّ، نیکی پر. وَالتَّقْوَى، اور تقوی پر. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو. عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر. وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. اس پوری سلائیڈ میں کوئی بھی لفظ نیا نہیں ہے، سب پیچھے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے نئے الفاظ لکھنا شروع کر دیں نا، کوئی ایک کلر اسپیسیفائی کر لیں کہ ریڈ کلر سے یا بلیک کلر سے میں نے نئے الفاظ لکھنے ہیں، تو آپ کو نئے الفاظ کوئی بھی نہیں ملیں گے یہاں پہ. بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت، اب حرما یحرم تحریم تو پڑا ہوا ہے، اس سے مؤنث کا صیغہ آ گیا. حرمت، حرام کر دیا گیا ہے تم پر. علیکم، تم پر. کیا؟ المیتۃ، مردار. والدم، اور خون. دم تو خون کو کہتے ہیں، عمرے پہ نہیں کہتے ہوتے دم دینا پڑے گا. ایک خون بہانا پڑے گا ایک جانور کا، یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا. اگر کوئی غلطی ہوگی تو دم دینا یہ وہی ہے. اور خون. ولحم الخنزیر، لحمیات کیا ہوتی ہیں؟ گوشت. گوشت خنزیر کا. وما اہلا، اور جو پکارا گیا ہو. لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ. غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہو، بھی اس پر. والمنخنقۃ، اب یہ کتنا مشکل سا لفظ لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کو آپ خناق سے جوڑ لیں گے، خناق ایک بیماری ہے جو گلے گھٹنے سے جس کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یاد رہ جائے گا. منخنقۃ. والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مرنے والی، یعنی جو گلا گھٹ کے مری ہو. ذرا تھوڑا سا یہ پیچھے آگے چلا گیا. ہاں جی. والموقوذۃ، اور چوٹ لگ کر جو مرے. اب اس میں 2 3 4 الفاظ نئے ہیں، ان چاروں کو آپ الگ سے لکھ لیں. موقوذۃ. اب منخنقۃ کا تو ایک کوئی نہ کوئی لنک پیدا ہو گیا خناق کے ساتھ، لیکن موقوذۃ کا اگر نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے نیا لفظ بھی ہے، مشکل لفظ بھی ہے. اس کو آپ اپنے پاس الگ سے لکھیں اور لکھے رکھیں اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. والموقوذۃ، اور چوٹ لگ کر جو مرے. والمتردیۃ، تردی تو گرنا ہوتا ہے اوپر سے. اس سے میں نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی تھی، اللہم انی اعوذ بک، میں اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں، من التردی، کہ میں گر کر مروں. تو تردی گر کر مرنا ہوتا ہے. اور والنتیحۃ، اور سینگ لگ کر مرے جو جانور. وما آکلا، اور جس کو کھا لیں. آکلا تو آکلا یا کلو کھانا ہوتا ہے. سابو، درندے. اللہ، مگر ما ذکیتم، جسے تم ذبح کر لو. اب اس سلائیڈ میں آپ کے لیے 5 نئے الفاظ ہیں، باقی سارے الفاظ آپ کو پہلے سے پڑھے ہوئے. اللہ ما ذکیتم، مگر جسے تم ذبح کر لو. جی ہے. وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر. نصب، نصب کر دیا جانا، کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی جہاں نصب کیا گیا ہو. اس کو اس سے یاد رکھ لیں کہ جہاں پہ کوئی بت نصب کیے گئے ہوں یا کوئی نشان ایسا نصب کیا گیا ہو.
اور وہاں لے جا کے وما ذبیحا جو ذبح کیا جائے النصبی آستانوں پر نصوبی وان اور یہ کہ تستقسموں تم قسمت معلوم کرو قسمت قاف سین میم اس میں نظر آ رہا ہے تستقسموں یہ کہ تم قسمت معلوم کرو بالازلام تیروں کے ساتھ یہ جو لاٹری وغیرہ ہوتی ہے ذالکم فسق یہ ساری چیزیں گناہ کے کام ہیں الیوم آج کے دن یائس الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے فا پس لا نہ تا تم خشیت ڈرنے کو کہتے ہیں ہم ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے نون کی زیر متکلم کے لیے مجھ سے الیوم آج کے دن پھر وہی اکملتو اکمل یکملو میں نے مکمل کر دیا تو آپش تو میں نے لکم تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو واتممتو اور میں نے تمام کر دیا اکمل تمام یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے علیکم تم پر اب اس سلائیڈ میں دیکھیں کون سا لفظ مشکل ہے نصب مشکل تو نہیں ہے شاید نیا ہو تستقسموں تو پہلے کہیں آ چکا ہے اور الفاظ وہی ہیں اردو ہی کا لفظ ہے کوئی نیا لفظ نہیں نظر آ رہا ہے اس میں وَأَتْمَمْتُ اور میں نے تمام کر دی پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت وَرَضِیتُ اور میں نے پسند کیا اس کے ساتھ بھی میں نے آپ کو وہ دعا بتائی تھی صبح شام پڑھنے والی رضیت باللہ ربا میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ رضیت میں نے پسند کیا ہے لکم الاسلام تمہارے لیے اسلام کو دینا بطور دین فمن تو جو کوئی یہ اسی طرح سے پہلے بھی آ چکا ہے فمن استر اور جو کوئی مجبور ہو جائے استراری کیفیت نہیں ہوتی اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا مضطر تھا وہ بے چین تھا استراری کیفیت تھی فمن استر پس جو کوئی مجبور ہو جائے کس میں فی مخمصۃ بھوک میں اب یہ نیا لفظ ہے غیر متجانف نہ ہو وہ جھکنے والا مائل ہونے والا متجانف لِاسْمِ گناہ کے لیے وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا کیا احل لہم حلال کیا گیا ہے ان کے لیے قل کہہ دیجئے احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزوں طیبتن کی جمع طیبات وما علمتم اور جنہیں تم نے سکھایا ہو یا سدھایا ہو علم یعلم تعلیم سدھانا سکھانا ٹرین کرنا ٹریننگ دینا اور جنہیں تم نے ٹریننگ دی ہو تم نے سدھا لیا لوگ جانوروں کو ٹرین کر لیتے ہیں نا جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو کیسے کیسے لوگ ٹرینڈ کر لیتے ہیں اور جو شکاری جانور ہوتے ہیں انہیں تو ٹرینڈ کیا جاتا ہے شکار کے لیے وما علمتم اور جنہیں تم نے سدھایا ہو زخم دینے والے شکاری بنانے والے مقلبینا شکاری بنانے والے من الجواری ہی زخم دینے والے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ایک لفظ چھپا ہوا ہے کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا اچھا مقلبینا شکار کرنے والے جو ہوتے ہیں من الجواری ہی زخم دینے والوں میں سے جواری کیسے کہتے ہیں جراح پچھلے زمانے میں ہوتے تھے جراح جو کہ آپریشن آج کل تو ہوتے ہیں نا وہ ایک زخم پہ یا پھوڑے پہ کٹ لگاتے تھے تو جارحیت بھی شاید اسی سے ہے زخم لگانا جواری ہی زخم لگانے والے مقلبینا شکار کرنے والے ٹھیک ہے ویسے موسٹلی جو شکاری کتے ہوتے ہیں جو شکار کے لیے لوگ جن کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو کلب ان کتے کو کہتے ہیں آپ اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو علمونہن تم سکھاتے ہو انہیں تم تعلیم دیتے ہو انہیں یہ کہہ لیں تم سدھاتے ہو انہیں تم جو انہیں سکھاتے ہو جانوروں کو کہاں سے سکھاتے ہو مما اس سے جو علامہ اس نے سکھایا تمہیں کس نے اللہ نے تو علمونہن
تم انہیں سکھاتے ہو مما اس سے جو علمکم اللہ تمہیں سکھایا ہے اللہ نے۔ جب تم نے سکھا لیا ان کو اور انہوں نے تمہارے لیے شکار کیا فکلو پھر تم کھاؤ، پس تم کھاؤ مما اس سے جو ہم سکنا وہ پکڑ رکھیں، امسا کا یمسکو امساک پکڑنے کو کہتے ہیں، جو پکڑ رکھیں وہ جانور، شکاری جانور تمہارے لیے، فرض کیا انہوں نے خرگوش پکڑ لیا، اب خود نہیں کھایا، تمہارے لیے مار کے لے آئے ہیں، اور اگر تم نے ان کو بھیجتے ہوئے تکبیر پڑھ لی تھی تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ امسکنا وہ پکڑ رکھیں علیکم تمہارے لیے، وذکر اسم اللہ علیہ اور اللہ کا نام لیا کرو اس پر، یعنی چھوڑتے وقت اس جانور کو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ایک آیت کے اندر تین تین چار چار لفظ مشکل ہیں، باقی وہی اینڈ بھی آسان، سٹارٹ بھی آسان، تو کبھی کبھار اگر ایسا کبھی مشکل بھی آ جایا کرے تو کر لیا کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اور آپ کے لیے بھی فائدہ، ہمارے لیے بھی فائدہ، کہ چلیں ہمارا ایک سلسلہ جس طرح سے چل رہا ہے۔ میں بڑی پلاننگ کے ساتھ ویسے چلتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ کچھ کبھی ایسا نہ ہو، یہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور اگلا اس سے کچھ کم ہوگا، وہ 19 لائنیں ہوں گی، میں اپنے قرآن سے لائنیں گنا کرتی ہوں، بس یہ اگلی جو ہے نا یہ 19 20 لائنوں پہ ہوگا، لیکن یہ تھوڑی سی 3 4 لائنیں اس کی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن یہ کہیں فٹ نہیں ہو رہی تھی، یا تو پھر اس کو میں ہاف آف کرتی، تو اب بھی خیر ہاف آف کی طرح سے ہو گیا ہے، آج کا دن تو مس ہو گیا، لیکن اب آپ کو میرا خیال ہے یہ سبق اچھی طرح سے